This program is sponsored by Fortune Basmati Rice. इन्हें खिलने दो। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बग़ैर वक्त को ज़ाय किए अपने मौजू पर आते हैं। रमज़ान का महीना जारी और सारी है। मौजू है दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा ये टॉपिक है। और दुआ ऐसी चीज़ है कि मुस्कुराहट हो या दुआ, ये दोनों, इनमें जाता इंसान का कुछ नहीं है, लेकिन मिलता बेशुमार बेहिसाब है। आप ये देखिए कि एक स्माइल है, एक मुस्कुराहट है, मुस्कान है। आप किसी अजनबी शख्स को देखकर मुस्कुरा दें, अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुरा दें तो सदका है। जी जी। अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दें तो सदका है। लेकिन मुस्कान में, या जिसे आपने कहा दुआ, इसमें इंसान का खर्च कुछ नहीं होता है, मिलता बेहिसाब है। तो एक दौर था, आपको भी याद होगा, अब वो लोग नहीं रहे, जब बुज़ुर्ग लोग अपने छोटों को ये दुआ दिया करते थे, जीते रहो, खुश रहो। जी। बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं हुआ करती थी। माएँ कहा करती थी, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। लेकिन अब वो ज़माना भी बदल गया, वो लोग भी नहीं रहे। अब कहाँ दुआएं मिलती हैं और कहाँ दुआएं देने वाले लोग रहे। एक बात और है, किसी ने कहा कि किसी से ये ना कहो कि मेरे हक़ में दुआ कीजिए, ऐसा कोई काम करो कि लोगों के दिल से तुम्हारे लिए अपने आप दुआ निकले। क्योंकि कहते हैं कि दुआ हो या बद्दुआ हो, ये बद्दुआ तो ऐसी चीज़ है जो कि आह के साथ अगर निकली तो अर्श इलाही तक जाती है। जी। लेकिन दुआ ऐसी होती है, कभी कभी ताख़ीर से ही, लेकिन रंग ज़रूर लाती है। तो दुआएं ऐसी होती हैं जो जब रंग लाती हैं तो फिर ज़िंदगी को रंगीन बना देती हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जब उन्हें दुआएं लगीं तो फिर उनके दिल की दुनिया क्या, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी गुलजार हो गई। लेकिन काम भी तो ऐसे हों जो कि इंसान का दिल दुआ दे। जी जी। आप ये देखिए कि एक ज़माना था कि लोग जानबूझकर ऐसे काम किया करते थे जिससे कि कोई उनको दुआ दे। उन्हें मालो ज़र की तलब नहीं होती थी, दुआए खैर की तलब होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहितूर पे जा रहे थे। एक औरत ने कहा कि मूसा, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हो, अल्लाह से कहना कि मुझे एक बेटा दे दे, मेरे नसीब में कोई बेटा है या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहितूर पर, और सारी बात इबादत और राज़ो नियाज के बाद जब आने लगे तो कहने लगे कि अल्लाह ताला, एक औरत मिली थी और उसने ये कहा है कि अल्लाह से ये पूछिएगा मूसा कि मेरे नसीब में बेटा है या नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से, जब ये बात अल्लाह ने कहा कि नहीं मूसा, उसके नसीब में बेटा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे, वो औरत वहीं बैठी हुई थी रास्ते में। औलाद की तड़प तो बड़ी अजीब होती है ना। कहते हैं कि एक औरत मुकम्मल ही तब होती है जब वो माँ बनती है। तो वो वहीं बैठी हुई थी कि मूसा आएंगे तो मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो वो दौड़ी पीछे पीछे, क्या हुआ मूसा, मेरे सवाल का जवाब तो देते जाइए, क्या कहा अल्लाह ने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। तो वो औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रास्ते चले गए। एक अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहीं से गुज़र हुआ। देखा काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन साल, 2 साल, 2.5 साल, देखा वो औरत गोद में एक बच्चे को लेकर बैठी हुई है और खिला रही है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चा, कहा कि मेरा बेटा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे नसीब में तो औलाद नहीं थी। उसने कहा कि औलाद नहीं थी लेकिन अल्लाह ने दे दी, मुझे नहीं पता कि क्या मामला है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म तय था और ये तब्दीली कैसे हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे कोहितूर पर, कहा या अल्लाह मुझे बताइए कि कैसे हो गया। अल्लाह ने कहा मूसा, सच्ची बात तो ये है कि उस औरत के नसीब में औलाद नहीं थी, लेकिन एक बात ऐसी हुई कि मेरी रहमत को जोश आ गया। एक फ़कीर, भूखा प्यासा निढाल, कई दिन का फाका ज़दा, दर दर भटकता हुआ उस औरत के पास गया और कहा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इस औरत ने उसी वक्त गर्म गर्म रोटी बनाकर
اور سالن اس فقیر کو دیا. اس نے کھانے کے بعد دعا دی کہ جا اللہ تجھے چاند جیسا بیٹا دے, اللہ تجھے چاند جیسا بیٹا دے. فقیر چلا گیا, یہ اپنے راستے. اب ہوا یوں کہ اس کی دعا جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی دعا میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے اس کو اولاد بخش دی؟ کہا تم جاننا چاہتے ہو کہ اس کی دعا میں کیا تھا؟ وہ فقیر کس پائے کا فقیر تھا؟ ایسا کرو, مجھے انسان کا گوشت چاہیے. جاؤ اور جا کر کے سارے علاقے اور بستی کے لوگوں سے کہو کہ اللہ نے ایک پلیٹ گوشت مانگا ہے انسان کے جسم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاقو اور وہ پلیٹ لے کر کے گئے لوگوں کے پاس کہ بھئی اللہ نے انسان کے جسم کا گوشت مانگا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے گا؟ اب کون اپنے جسم کا جیتا جاگتا انسان گوشت کاٹ کر دیتا ہے؟ سب نے تأمل کیا, پس و پیش کیا, کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لیے چلے جا رہے تھے, دیکھا ایک فقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے کونے میں. کہا اللہ کے نام پر اللہ نے مانگا ہے جسم کا گوشت دو گے؟ کہتا ہے موسیٰ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. اس نے فوری طور پر اپنے پنڈلی کا گوشت تراشا, تازہ تازہ گوشت پلیٹ میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے, کہنے لگے ادھر آؤ ادھر آؤ. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پنڈلی کا گوشت نہیں چاہیے, اللہ کو بازو کا گوشت چاہیے ہو. اس نے چاقو لیا اور اپنے بازو کا گوشت تراشا اور پلیٹ میں ڈال دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے, کہنے لگے ادھر رکو رکو رکو, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ہو سکتا ہے اللہ کو سینے کے پاس کا گوشت چاہیے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چاقو لیا اور سینے کے پاس کا گوشت تراش کر کے دے دیا. پلیٹ بھر گئی پوری. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ کے پاس, کہا کیا معاملہ رہا موسیٰ؟ کہا سارے لوگوں نے تو انکار کر دیا, صرف ایک فقیر تھا ایسا بظاہر مجذوب سا تھا, دیوانہ سا, اس نے یہ پلیٹ بھر دی اپنے جسم کے گوشت سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ وہی فقیر تھا, جب وہ میری محبت میں اپنے جسم کا گوشت تراش تراش کر پارچوں سے یہ پلیٹ بھر سکتا ہے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کرتا؟ تو یہ ہے دعا. اچھا, قدم قدم کے اوپر ہم سے کہا گیا کہ سلام کو عام کرو. یہ ایک ایسی دعا ہے سلام کے بارے میں جس کی ہمارے یہاں ناقدری بھی ہوتی ہے اور سلام کو ہم عزت اور تمام چیزوں سے جوڑ بھی لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, شاید حدیث ہے کہ افشوا السلام بینکم, کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. جو جواب دیتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جب اپنے کہتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا, اگر وہ مجلس میں آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا, جگہ بنانا, اس کو سلام کرنا, سلامتی کی دعا دینا. اب کسی انسان کو جب آپ صرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اسے کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. جب آپ اس کو دعا دے کر اس کا ویلکم کرتے ہیں, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تو اسے کتنا اچھا لگے گا. اور یہ تو وہ سلام ہے جس پر جو کہ زمین سے لے کے عرش تک جاتا ہے. اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو اس سے زیادہ خوبصورت ہدیہ یا تحفہ کسی دوسرے اپنے مسلم بھائی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمدردی بھی چھپی ہے, بھلائی بھی چھپی ہے, دعا بھی چھپی ہے, خیر خواہی بھی چھپی ہے اور خندہ پیشانی بھی چھپی ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت, آپ دیکھیے قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں دعوت و تبلیغ ہے, ان میں جہاد ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے دین کو پھیلانے کا, دین کے راستے پہ استقامت اور صبر کے ساتھ ڈٹ جانے کے متعلق مضامین ملتے ہیں. مدنی جو صورتیں ہیں ان میں حسن معاشرت ہے, کس طرح سے ایک آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. اس میں وہ جو اس کا دائرہ ہے وہ ایک شوہر, بیوی, بچوں, یعنی گھر سے لے کر کے محلہ, قصبہ اور پھر شہر کے بعد پورا ملک, کس طرح چلانا, یہ درجہ بدرجہ یہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں. ہم آج کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہ نہیں رہے. ہم جب ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کرے. صلہ رحمی جو کرتا ہے اس کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں. اور قیامت کے دن جو 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ شخص بھی ہوگا جو صلہ رحمی کرے گا. اللہ تعالیٰ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کی طرف نہ قیامت کے دن دیکھیں گے نہ اس سے کلام کریں گے. تو
سلام کر دینا یعنی گلے شکوے دھو دینا ہے۔ اچھا ہوتا ہے جیسے بھی ہم سلام کی بات کرتے ہیں، سلام تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے جیسے آپ نے قطع رحمی صلہ رحمی کی بات کی، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ دے گا، اور سامنے والے ایک تو دوہرا ثواب جیسے آپ نے پہل کی، اور سامنے والے جیسے آپ نے پہل کی اور اگر کچھ من مٹا ہوتا تو تمام تر پہل جو ہے وہ جھٹتے چلے جاتے ہیں، دور ہوتے چلے دھل جاتے جاتا ہے، ہیں، دل کا کینہ، دل کی رنجش، دل کی نفرت، بغض، حسد، جو بھی برے جذبات، منفی جذبات ہوتے ہیں وہ فوری طور پر دھل جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا وہاں کا، 2 بھائیوں میں 18 سال سے یہ نہیں تھی بات چیت آپس میں۔ کسی نے کہا کہ بچوں کی شادی کر رہا ہوں، بھائی سے جا کر کے ایک بار کہو تو صحیح۔ تو راستے میں جب بھائی نے سلام کیا نا، دونوں بغیر گروں کے ایسا رو ایسا رو، تو مطلب یہ ایک دعا کی بات بتا رہا ہوں۔ خیر اب دوسری طرف آ رہا ہے، دعائیں جو ہیں تقدیر کس طرح سے بدل دیتی ہیں۔ دعائیں تقدیر تو بدلتی ہیں، ایسے بدلتی ہیں کہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا واقعہ ہے، نہیں اس طرح نہیں، وہ آخر میں لاؤں گی۔ دعائیں تو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں عارف صاحب۔ ایک بچہ تھا، بہت شرارتی تھا، بہت شرارتی، نٹ کھٹ بچہ تھا، بہت تنگ کرتا تھا اپنی ماں کو، گھر کے تمام لوگوں کو۔ ہوتا ہے گھر میں کوئی ایک اس طرح کا بچہ ہے جو بہت شرارتی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شرارتی بچہ ہوتا ہے دراصل وہ ذہین ہوتا ہے، یہ ذہانت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بچے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیے آپ، سوالات آتے ہیں، مائیں کہتی ہیں 3 سال کا بچہ ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 سال کا بچہ ہے اور بہت شرارتیں کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے۔ ارے وہ اس عمر میں شرارت نہیں کرے گا تو کیا بڑھاپے میں شرارت کرے گا؟ یہ عمر تو شرارت کی ہوتی ہے۔ اب مائیں ڈانٹ ڈانٹ کر کے بچے کو وقت سے پہلے سنجیدہ بنا دیتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بچہ بولتا نہیں ہے، تنہائی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو سب انسان کا بننا، بگڑنا، نکھرنا، سنورنا، یہ سب کچھ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بچہ تو دراصل ہوتا کیا ہے، جس طرح کمہار کے چاک پر گیلی مٹی ہوتی ہے، اسی طرح بچہ جو ہے وہ ایک خام حالت میں ہوتا ہے۔ اسے کیا بنانا ہے یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں اب وہ بچہ تھا، وہ بڑا نٹکھٹ تھا، بہت شرارتیں کیا کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ مائیں بھی پہلے بڑے عظیم ہوا کرتی تھیں، انہیں آتا تھا کہ بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس کی تربیت کرنی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ گھر میں ضیافت تھی، دعوت تھی۔ اب اس بچے نے مٹھی بھر کر خاک، مٹی، ریت کھانے کے پکے پکائے دیگ میں ڈال دی۔ کھانا کھانے کے لائق نہیں رہا، لیکن ماں نے بد دعا نہیں دی۔ ماں نے یوں آنچل اٹھایا اور کہا، جا میرے بیٹے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ اور وقت نے جب چکر کاٹا، وقت کا پہیہ گھوما، آج وہی شخص شیخ عبد الرحمن السدیس کہلاتے ہیں، خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ کیا رتبہ ہے، کیا جاہ و حشمت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا ان کا پروٹوکول ہے کہ جتنے امام ہیں ان کے چیف ہیں وہ وہاں پر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت وہ حرم میں تشریف لاتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے کہ ہٹو بچو ہٹو بچو۔ پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کا بھی اس طرح سے احترام نہیں کیا کرتے تھے جس طرح ان کا احترام ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے لوگوں کو سمیٹا جاتا ہے کہ جگہ خالی کرو، امام کعبہ آ رہے ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں، چاروں طرف سے ان کا جو ہے وہ ان کے فوجی پہرے دار ہوتے ہیں ساتھ میں، اور ان کے جلوں میں درمیان میں وہ تشریف لاتے ہیں خرامہ خرامہ۔ تو ماں چاہتی تو بد دعا بھی دے سکتی تھی، لیکن ماں نے کیا دعا دی کہ جا بیٹا، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ آج وہ امام حرم ہے۔ اگر یہی خدا نخواستہ اس ماں کے منہ سے کوئی بد دعا نکل گئی ہوتی تو کیا حشر ہوتا؟ وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ شیخ جریج نام تھا ان کا، والدہ بہت بوڑھی تھیں، بہت کمزور ضعیف، آواز لگائی، جریج رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آواز لگائی، یا جریج۔ اب یہ عبادت میں لگے تھے، انہوں نے انسنی کر دی۔ پھر ماں نے پکارا، یا جریج۔ پھر یہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، مصروف تھے، انہوں نے سوچا کہ ابھی جاتا ہوں۔ پھر ماں نے اتنی دیر میں آواز۔ اب بڑھاپے میں بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں، جس طرح بچہ 10 بار کہتا ہے نا ممی ممی ممی، رٹ لگاتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ کا بھی جو ہے کبھی کبھی ذہنی توازن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو رٹتے رہتے ہیں۔ تو ماں بھی کئی بار بیٹے کو پکار چکی تھی۔ اب جب یہ ان کو تاخیر ہوئی تو ماں نے کہا کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بدکار عورت نے ایک دن، اب درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی اور ایک بچے کو لے کر
کہا کہ کس کی جو ہے تعلیقی میں جو ہے تم لوگ درس حاصل کر رہے ہو یا کس کی شاگردی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ شخص تو اول درجے کا بدکار ہے اور یہ دیکھو یہ اس کی بدکاری کا ثبوت، یہ بچہ اس کا ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک پل میں، جسے کہتے ہیں نا کہ بننے میں صدیاں لگتی ہیں اور بگڑنے میں پل اور لمحہ نہیں لگتا ہے، تو ایک لمحے میں وہ تمام لوگ شک اور شبہے کی نظر سے دیکھنے لگے، نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور جسے کہتے ہیں لعن طعن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو شیخ جریج بولے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ کم ہے، تم لوگ جو بھی کر رہے ہو یہ کم ہے، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ پھر انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی والدہ کی پہلی ندا پر، پہلی صدا پر ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، تھوڑی تاخیر ہوئی تو میری ماں نے مجھے یہ بد دعا دی تھی۔ برسوں گزر گئے لیکن وہ بد دعا کہیں گئی نہیں، وہ لکھی جا چکی تھی، اور وہ ذلت اور وہ جو میری ماں کی بد دعا کا اثر تھا وہ مجھے زندگی میں اٹھانا تھا، اس سے دو چار ہونا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اس عورت کو یہ ہمت ہو گئی کہ یہ مجھ پر بدکاری کا تہمت لگا رہی ہے، یا مجھے زانی یا بدکار کہہ رہی ہے۔ اب یہ عورت یہ تمام چیزیں دیکھ رہی تھی، اسی وقت کانپ گئی، اور اس نے اعتراف کیا کہ نہیں، میں شیطان کے نغمے میں آ گئی تھی اور مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے ورغلایا تھا یہ اس بات کے لیے کہ میں آپ کی قدر و منزلت کم کروں۔ یہ ماں کی دعا اور بد دعا کے بارے میں آپ نے دونوں چیزیں بتائی۔ اب ایک عام آدمی جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا یقین بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ کس طرح سے متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جو کہ وہ دعا قبول ہوا۔ یہ نہیں جیسے ہم آج دیکھتے ہیں سرسری طور پر دعا کی اور چلے گئے۔ دعا میں تڑپ ہونی چاہیے۔ درد کے سجدے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب سجدوں میں درد گھل جاتا ہے نا تو وہ سوز نکلتا ہے، وہ صدا نکلتی ہے، وہ نالے بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے بانسری دیکھی ہے؟ جی۔ کسی نے بانسری سے پوچھا اتنی میٹھی اتنی سریلی آواز تم میں سے کیسے نکلتی ہے؟ بانسری نے کہا تم نے میری آواز سنی، میرے جسم میں چھید نہیں دیکھے، میرے جسم میں سوراخ نہیں دیکھے، یہ سوراخ برداشت کیے ہیں تب یہ صدا پائی ہے، تب یہ سوز پایا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے درد کے سجدوں کا، جو تڑپ ہوتی ہے نا یہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر، ان کا واقعہ ہے، جا رہے تھے، ان کو بزرگان دین سے بڑی عقیدت تھی، کسی مہم پر جا رہے تھے، راستے میں کسی شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تھا، وہاں پہنچے حاضری کے لیے، کسی بزرگ کسی ولی اللہ کے آستانے کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں جا رہا ہوں اپنی مہم پر، ذرا ان سے نیاز حاصل کرتا چلوں، فاتحہ خوانی کرتا چلوں۔ دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا خواجہ اللہ کے حکم سے میری آنکھیں لوٹا دے، یا خواجہ اللہ کے حکم سے میری آنکھیں لوٹا دے، یا خواجہ میری بینائی لوٹا دے، یا خواجہ مجھے نظر آنے لگے۔ اب وہ رٹ رہا ہے تو رٹ رہا ہے، رٹ رہا ہے تو رٹ رہا ہے، اور وہی جس کو کہتے ہیں رٹی رٹائی دعا اور دل کی تڑپ سے نکلی ہوئی دعا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ پوچھا اورنگزیب عالمگیر نے کب سے اللہ سے دعا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ارے برسوں گزر گئے، میری دعا رنگ نہیں لاتی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اورنگزیب ہوں، والی ہوں اس ملک کا، اندر جا رہا ہوں میں فاتحہ خوانی کے لیے، تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، میرے لوٹ کر آنے تک اگر تمہاری بینائی واپس نہ آئی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جلاد کو بلایا، تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ اس کے سر پہ، اور اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھیں، اس کی بینائی واپس نہ لوٹ آئی تو اس کی گردن اڑا دینا۔ اب تو وہ اندر چلا گیا بادشاہ، اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو یہ ہائے ہائے توبہ واویلا مچانے لگا اور پڑ گیا سجدے میں، اور کہا تڑپ تڑپ کر، یا خدا میں نے تجھ سے مانگا تھا لیکن آج جو مانگ رہا ہوں اس کا انداز جدا گانا ہے، آج جو مانگ رہا ہوں اب تو میری موت سر پر کھڑی ہے، دے دے میری آنکھیں میرے رب، دے دے، میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، آج تو بس تجھ سے ایک ہی سوال ہے کہ مجھے میری بینائی کسی بھی طرح لوٹا دے، تجھے چھوڑ کر میں جاؤں کہاں، اور کون سا در ہے، اور کون سا در ہے جسے چھوڑ کہ تیرے در کے سوا جا کر میں جسے مانگوں، آج تو بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
تو جو کہہ رہا تھا کہ یا خواجہ اللہ کے حکم سے، یہاں اس کا راستہ، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے اب جڑ سیدھا گیا، اللہ سے ہو گیا. اب اس کا رابطہ سیدھا اللہ سے جڑ گیا. اور وہ جس طرح بچہ مچل مچل کر تڑپ تڑپ کر زمین پر لوٹ پوٹ کر دعائیں کرتا ہے، اسی طرح وہ جو نابینا شخص تھا وہ مچل مچل کر اللہ سے رو پیٹ کر فریاد کر رہا تھا. اور اس سے پہلے کہ اورنگزیب عالمگیر آتا اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. جب اورنگزیب اندر سے واپس آیا اور کہا کہ کہو کیا معاملہ رہا، تو آواز تو پہچانتا ہے، کیونکہ جب کسی کی کوئی ایک حص ختم ہو جاتی ہے تو دوسری حصیات اس کی بڑی تیز ہو جاتی ہیں. کہا ذل الہی، ذل سبحانی، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی. کہا بس میں تمہارے یقین کو تم پر ثابت کرنا چاہتا تھا، تمہارے قوت ایمانی کا امتحان لینا چاہتا تھا، اور تم پر یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ جب مانگو اللہ سے تو اس طرح مانگو تڑپ کر کہ پھر اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو وہ یہی تو کہتا ہے کہ اے خدا تیرے در کے سوا جاؤں تو کہاں جاؤں، جی. اور کون ہے جو میری فریاد رسی کرے گا، اور کون ہے جو میری بات سنے گا، اور کون ہے جو میرے درد کا درما بنے گا. تو جب درد کے سجدے ہوتے ہیں ان میں بڑی تڑپ ہوتی ہے، اور جب ان سجدوں سے وہ لے نکلتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور عرش الہی تک پہنچتی ہے، تو پھر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے معجزہ کن ہوتے ہیں. کہتے ہیں کن فیکن، پھر ہو جاتا ہے، جی. پھر ہو جاتا ہے. بس آخر میں آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہمارے پاس کالس بھی آتی ہیں، آپ بھی دیکھتی ہیں، پڑھنے پڑتی ہیں کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں یا رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا. تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ جانتی ہیں، ایک طوائف کے ایک فاحشہ عورت کے کہنے پر گردن اڑا دی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے کس طرح سے میری فریاد پوری ہو یا نہ ہو، یا ظاہری طور پر مجھے نہیں معلوم پڑ رہا کیسے رہنا چاہیے، بس اس طرح. دیکھیے توکل اور یقین جس انسان کا بھی مضبوط ہے اس کی دعا میں رنگ ضرور ہوگا. کہتے ہیں نا کہ جب عبادت کرو یا نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. جس کے سامنے کھڑے ہو وہ احکم الحاکمین تمہارے سامنے ہے. نماز میں خشوع و خضوع کا رنگ یہ ہونا چاہیے. تو یہی توکل، یہی ایمان، یہی ایقان اور یہی بھروسہ دعا میں بھی ہونا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آئے اور بڑے غور سے اس کو گھور کے دیکھا، بہت گھور کے دیکھا اور چلے گئے. وہ شخص جب وہ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت داؤد سے پوچھا یہ کون تھے، یہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، یہ ملک الموت تھے، اور یہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ 3 دن میں تمہاری موت یقینی ہے، تم صرف 3 دن جیو گے، اس کے بعد تم مر جاؤ گے. تو وہ شخص تو اپنے راستے چلا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو لگا کہ 3 دن بعد تو وہ مر گیا ہوگا. 3 دن بعد 4 دن بعد دیکھا وہ شخص زندہ سلامت گھوم پھر رہا ہے. کہا کہ ارے شخص ادھر ادھر، تم زندہ کیسے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم، موت نہیں آئی. تو کہا کہ اچھا شکر ادا کرو. وہ چلا گیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھئی اس کی زندگی تو تم نے بتایا تھا صرف 3 دن تھی، اور یہ آج بھی گھوم پھر رہا ہے، قصہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ہوا یہ کہ جب یہ آپ کے پاس سے گیا تو اسے کوئی فقیر ملا، اس نے اس کو 20 درہم صدقہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہر درہم کے بدلے اللہ تیری عمر میں 1 سال کا اضافہ کرے. اب اس کی دعا یوں رنگ لائی کہ اللہ کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے جو صرف 3 دن باقی تھے اس فقیر کی دعا کے نتیجے میں اس کی زندگی میں 20 سال کا اضافہ کر دیا. تو دعائیں رنگ لاتی ہیں. کام ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں انسان کی زبان نہیں، انسان کا دل، اس کی روح دعا دے. ناجی جیسے شوکتہ صاحبہ نے کہا بھی دعا دیجیے، دعا لیجیے، تمام اس طرح سے اعمال کیجیے. خاص طور سے اگر اس طرح سے عمل کریں گے کہ سامنے والا خود بخود اس کے دل سے دعا نکلے گی. یقینی طور پر دعائیں اثر رکھتی ہیں اور دعائیں رنگ لاتی ہیں. شوکتہ صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آج زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is sponsored by Fortune Basmati Rice. انہیں کھلنے دو.